बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद अजीज लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में आपने देखा कि दिन ब दिन लम्हा ब लम्हा तब्दीलियां आ रही हैं और इन तब्दीलियों से पाकिस्तानी अवाम किस तरह अफेक्ट हो रही है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइनी तरमीम को क्यों स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, ये वक्ती तौर पे इजलास जो है कौमी असम्बली का आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए क्यों मुलतवी किया गया, इसमें हुकूमत को क्या मुश्किलात थी, क्या हुकूमत इस आइनी तरमीम के मसवदे से पहले आगाह थी, ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसमें मौलाना साहब का जो रोल है आइनी तरमीम के हवाले से वो क्यों अहम हो चुका है। तमाम सियासी जमातें मौलाना साहब को राज़ी करने के लिए क्यों बार बार उनके दर के ऊपर हाज़िरी दे रही हैं, और फिर खान साहब ने इस आइनी तरमीम के बारे में क्या फरमाया, और फिर इस आइनी तरमीम के ऊपर जो वकला बरादरी का रिएक्शन आया है मुख्तलिफ बार काउंसिल्स की तरफ से, वो आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इस आइनी तरमीम से एक आम पाकिस्तानी भी मुतासर हो सकता है। मसलन कैसे? एक आम आदमी की जो आज़ादी है उसको सलब करने की कोशिश की जा रही है। स्पेशली एक ऐसी शिक इसमें शामिल की गई है जिसके तहत एजेंसियां किसी भी शख्स को उठा लेती हैं कौमी सलामती के नाम के ऊपर, तो उसके ऊपर कोई हाई कोर्ट नोटिस नहीं ले सकती, सोमोटो नहीं ले सकती। ये अख्तियार हाई कोर्ट से लिया जा रहा है। यानी कि अगर किसी की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करना हो, दिल आ जाए हमारे अदारों का कि ये ज़मीन हमें पसंद है और वो उस ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लें, तो अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट आपकी सुनवाई नहीं कर सकेगी, इसलिए कि वो अदारे इतने ताकतवर हैं। उनके लिए सिर्फ एक लफ्ज़ आपके ख़िलाफ़ कहना काफ़ी है कि कौमी सलामती का मसला है। इसी तरह आपने देखा मरगल्ला के पहाड़ों के ऊपर जो बनाल रेस्टोरेंट क्लोज़ करवाया गया, वो भी फिर नहीं हो सकेगा। फिर जो आपकी नेवी के जो क्लब्स हैं इस्लामाबाद के अंदर, वो भी बंद नहीं हो सकेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर किसी भी शख्स को हमारे अदारे जो बेमुहार हैं, शुतरे बेमुहार हैं, जो आज भी किसी को उठा लें कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फिर इस चीज़ को एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, यानी कि आप किसी अदालत से रजू नहीं कर सकेंगे। इसलिए एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी इससे किस तरह अफेक्ट होगा आप सोच लें। मसलन किसी का अच्छा कारोबार है, किसी के पास अच्छे प्लाजे हैं, तो वो अगर किसी बड़े साहब को पसंद आ गया तो वो फिर कौमी सलामती के नाम के ऊपर आपसे हड़प कर लिया जाएगा। ये इतना बड़ा डाका पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए और फिर इस आइनी मसवदे का किसी के पास ना होना, ये भी एक बड़ी अजीब बात है। यानी कि जो हुकूमत इस आइनी मसवदे को लेकर आ रही थी, उस हुकूमत के पास भी 11th आवर के ऊपर ये आइनी मसवदा आया। इससे ये पता चलता है कि ये आइनी मसवदा पड़ोसी शहर में तैयार हुआ है, और उनकी मुआवनत करने वाले कौन हैं? वही उस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं जिसके बाहर तराजू लटके हुए हैं, जो इस सिस्टम के साथ चिमटा रहना चाहते हैं, जिन्होंने पिछले अपने 30 साल के कैरियर में पता नहीं क्या क्या पापड़ बेले होंगे इस ओहदे के ऊपर पहुंचने के लिए, क्या क्या चीज़ अपनी कंप्रोमाइज़ की होगी, तो वो इस ओहदे पर पहुंचे हैं। वो अभी भी अपना सब कुछ कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के बुग़्ज़ में, वो है जनाब इमरान खान साहब। इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आपने पिछले दिनों देखा भी होगा, यानी कि आज दिन तक उन्होंने जो इमरान खान को ज़िक बचाई है, पीटीआई को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, बल्ला छीन लिया, इलेक्शन चोरी करवाया, फिर पीटीआई की सीटें ज़बरदस्ती छीनी गई। तो ये वो चीज़ें हैं जो आइनी अदालत में बैठ के वो ये 2 नंबर काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो दूसरी अहम शिक थी जो जजेस के हवाले से थी, एक आइनी अदालत बनाने के हवाले से थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक वफाकी आइनी अदालत बना दी जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई मस्ती करती है, उसके जजेस भी मस्ती करते हैं, कोई छेड़छाड़ करते हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट फैसले देते हैं जो हुकूमत के और मुक्तदरा के ख़िलाफ़ होते हैं, तो उनको कैसे हमने रोकना है, उनको कैसे ओहदों से हटाना है। इसलिए कि वफाकी आइनी अदालत का जो सरबराह होगा वो पहली दफ़ा तो सदर पाकिस्तान बगैर किसी रूल रेगुलेशन के जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को तैनात करेंगे, और उसकी 3 साल के बाद जो भी नया चीफ जस्टिस बनेगा उस वफाकी आइनी अदालत का, उसको 8 रुकनी हुकूमती कमेटी तैनात करेगी। तो ये किस लिए किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को मैक्सिमम जेल में रखा जा सके। इमरान खान की जो पिटीशन है 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, वो आज दिन तक जनाब ने नहीं सुनी है। इसके अलावा
جو بلہ چھیننے والی اپیل کی ہے وہ بھی جناب نے آج دن تک نہیں سنی ہے. تو جناب اسی لیے اتنا انتظار کر رہے تھے. اور یہ جو ڈرافٹ پیش کیا گیا اس ڈرافٹ میں جناب کی ان پٹ نظر آتی ہے, ان کا دماغ نظر آتا ہے. انہوں نے وہ تمام سوراخ بند کرنے کی کوشش کی ہے اس آئینی ترمیم کے ذریعے جس سے اس حکومت کو, ان کی کرسی کو, مقتدرہ کی کرسی کو ذکر پہنچ سکتی تھی. تو یہ صورتحال ہے کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک تو بنا ہوا ہے, ایک لا لیس اسٹیٹ بن جائے نہ. انہوں نے اس آئینی ترمیم میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا. جہاں جہاں سے انہیں بو آتی تھی مقتدرہ کو, اس ہر سوراخ کو انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی ہے اس آئینی عدالت میں. اور اگر یہ آئینی ترمیم دوستوں پاس ہو جاتی ہے ایز اٹ از, تو پھر پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں بچے گی, چاہے وہ مولانا ہوں, چاہے وہ ANP ہوں, چاہے وہ بلوچستان کی پارٹیاں ہوں, چاہے وہ پیپل پارٹی ہو. وقتی طور پہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا, لیکن حقیقت میں آئینی عدالت ایک ایسی عدالت ہوگی جو کسی بھی پارٹی کو بغیر کسی وجہ کے کالعدم قرار دے سکتی ہے. اور اگلا طریقہ ان کا یہی تھا کہ ہم وفاقی آئینی عدالت بنا کے قاضی صاحب کو وہاں پہ بٹھا کے PTI کو دوڑ سے ہی باہر کر دیں, اس کے اوپر پکی پابندی لگا دیں تاکہ وہ الیکشن میں حصہ ہی نہ لے سکے. تو یہ کارروائی یہ کرنے جا رہے تھے. اور پھر جناب جو سینئر ترین 3 ججز ہوں گے ان میں سے ایک جج جو ہے وہ پک کیا جائے گا اور اسے سپریم کورٹ میں بٹھایا جائے گا, اور وہ کوئی ہینکی پھینکی کرے گا, کوئی آزاد فیصلے دے گا, ملکی حکومت کے مفاد کے خلاف فیصلے دے گا, تو پھر آئینی وفاقی عدالت اس کو اٹھا کے پرے پھینک دے گی. تو ٹوٹل تقریباً 58 کے قریب جو شکیں ہیں آئین کی, ان میں انہوں نے ترمیم کی ہے. اور اس میں ایک جو سب سے بڑا طاقتور شخص ہے اس پاکستان میں جناب آرمی چیف پاکستان کے, ان کے عہدے کو بھی آئینی تحفظ دیا ہے. ان کی مدت کو بھی بڑھا کے 5 سال کیا گیا, اور وہ کسی آپ یعنی کہ ایکٹ کے تحت یا بل کے تحت اس کو چینج نہیں کر سکیں گے, اس کو بھی ایک آئینی کور دینے کی کوشش کی گئی ہے. اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ موسٹ سینئر جو جرنل ہوگا وہ آرمی چیف ہوگا. تو بھائی جب عدلیہ میں یہ چیز ہے کہ جو موسٹ سینئر چیف جسٹس ہوگا, جج ہوگا, وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہوگا, تو وہ آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ آپ عدلیہ کو پولیٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں. اس طرح آپ جو بھی جج لگائیں گے اور جو تلوار ججوں کے سر کے اوپر آپ لٹکا رہے ہیں, اس طرح تو ججز آزاد کام کر ہی نہیں سکیں گے. وہ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اس فیصلے سے کہیں کمیٹی کے ارکان تو ناراض نہیں ہو جائیں گے, کہیں حکومت تو ہم سے ناراض نہیں ہو جائے گی. تو پھر یہ دوڑ چلی جائے گی. جو عدلیہ کے ججز ہوتے ہیں انہیں تو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, وہ تو کسی پارٹی کے نہیں ہونے چاہیے, لیکن اس ترمیم کے تحت انہیں وہ پارٹیوں کا حصہ بنا رہے ہیں. یعنی کہ ججز جو بھی فیصلہ لکھیں گے, کریں گے, سوچ سمجھ کے کریں گے, کہیں حکومت ہم سے ناراض ہوگی تو اگر ہمارا نمبر بھی بنتا ہے اگلے چیف جسٹس کا تو ہمیں نہیں بنایا جائے گا. اور پھر اس وفاقی آئینی عدالت میں 7 ججز ہوں گے, ایک چیف جسٹس ہوگا, باقی چاروں صوبوں سے ہوں گے, اور پھر 2 وفاقی حکومت ججز دے گی. تو یہ صورتحال ہے, اور اس میں ریٹائرڈ ججز بھی ہو سکتے ہیں, اور ان کی عمر بڑھا کے 68 سال کر دی گئی ہے. تو دوستو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کیا یہ نظام چل سکتا ہے؟ کیا ابھی بھی وکلاء برادری کی آنکھیں نہیں کھلی ہیں؟ کیا ابھی بھی مختلف بار ایسوسییشنز جو ہیں, جو اپنے آپ کو آئین کی چیمپئن سمجھتی ہیں, کیا وہ DHA کے پلاٹ لے کے ابھی بھی خاموش ہو جائیں گے؟ ان کو جو مراد دی جا رہی ہیں, اربوں روپیہ ان کو دیا جا رہا ہے, کیا وہ ان کے لیے اہم ہے, یا پاکستان کا آئین اہم ہے جس کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے اپنی وکالت کا؟ دوستو یہ تو سارا دن ہوتا رہا. اب مولانا صاحب تو راضی نہیں ہوئے اس چیز کے اوپر, اور پھر جو جناب نواز شریف صاحب محترم قائد ہیں وہ بھی لاہور چلے گئے ناراض ہو کے. اور پھر اس کے اوپر نون لیگ کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوئی کہ آپ لوگ مینج نہیں کر سکے, آپ نالائق, نااہل اور نکمے ہیں. یہ کس نے کہا؟ فیصل واڈا نے. سینٹ سے جب نکلے تو بڑے غصے میں تھے, انہوں نے کہا جی یہ نالائق ہیں, نااہل ہیں, ان سے مینج ہی نہیں ہو سکا, سارا کام تو ان کو کر کے دے دیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے, ان سے صرف جو ہے نا یہ ترمیم نہیں پاس ہو سکی. اور پھر دال میں کالا نہیں ہے, مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ساری دال ہی کالی ہے. اور پھر اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں, ناراض ہو گئی ہیں, نہ ناراض شراز کوئی نہیں ہوئی, کوئی دوریاں نہیں پیدا ہوئی. انصار عباسی صاحب جو پتھر پھینک رہے ہیں نا خاموش جھیل میں, وہ اشارے ہیں کہ بھائی ان کی بات مان لو, نہیں تو یہ کر دیں گے, نہیں تو یہ آپ کو ہٹا دیں گے.
تو یہ ساری ٹیکٹس ہوتی ہیں طاقتوروں کی طرف سے، کس طرح پارٹی کو ہم نے دھمکی لگانی ہے، کس طرح کس پیغام کہاں پہ پہنچانا ہے. تو یہ پیڈ ٹاؤٹ ہوتے ہیں ایک قسم کے نا، یہ ایسے آرٹیکلز لکھتے ہیں تاکہ پارٹیوں کو جو ہے نا ملائن کیا جا سکے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اور پھر ہمارے وزیر قانون انتہائی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں جی کہ مجھے جو ہے نا وہ آئین کا مسودہ مل گیا. ویئرز وکلاء برادری یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ آئینی ترمیم وزیر قانون پاکستان اعظم نذیر تارڑ صاحب تیار کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس آئینی ترمیم کا. اور جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے، یعنی کہ پاکستان کو آپ بیک ٹو 47 پہ لے کر جا رہے ہیں. پہلے ہی 47 پہ تو یہ حکومت بنی ہوئی ہے فارم 47 کے اوپر، آپ 1947 میں اس کو واپس لے کر جا رہے ہیں. یعنی کہ ہم غلام تو تھے، ہمارے توق میں غلامی کا، ہمارے گلوں میں غلامی کا توق تو تھا، لیکن اس توق کو نا انہوں نے بالکل جسے کہتے ہیں نا ٹائٹ کر دیا ہے تاکہ ہم یہ توق، یہ پھندا کبھی اتار ہی نہ پائیں اپنے گلے سے. ہم 75 سال سے مقتدرہ کی غلامی کر رہے ہیں اور آنے والی ہماری نسلیں بھی ان کی غلام رہیں. یہ اس لیے آئینی ترمیم کی جا رہی ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لیجئے گی، معاملہ ٹل جائے گا، تو وہ ایم کی جنت میں رہتے ہیں. اس کے اوپر دوستو سب سے پہلا جو ریئیکشن آیا اسلام آباد بلوچستان بار کونسل کا آیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں، بڑا اہم ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں. بلوچستان بار کونسل کے جاری ایک بیان میں بزور جبر ممبران پارلیمنٹ کی گرفتاری، ان کے فیملی بچوں کو اغوا کرنے اور فرد واحد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے لیے آئینی عدالت بنانے، سپریم کورٹ جوڈیشری کے اختیارات میں کمی کرنے، من پسند فیصلے حاصل کرنے، بزور طاقت آئین میں ترمیم کر کے سویلین کی فوجی عدالت کے ٹرائل سمیت جوڈیشل کمیشن کی ساخت کو خراب کرنے اور جوڈیشری میں من پسند ججز کو تعینات کرنے، من پسند فیصلے حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے ججز کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اسے دنیا تاریخ میں بدترین آئینی ترمیم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور موجودہ آئینی ترمیم ماضی کے مارشل لا دور میں بھی کی جانے والی LFO PCO سے بھی خطرناک قرار دے دیا. آزاد عدلیہ پر قدغن لگا دیا. بیان میں کہا کہ موجودہ آئینی ترمیم میں سیاسی جمہوری پارٹیوں کے کردار حمایت بھی قابل افسوس ہیں. بیان میں کہا کہ دنیا بھر میں آئینی اقدامات ترمیم سے قبل پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بحث مباحثہ کیا جاتا ہے. ملک کے مفاد اور عوامی مفاد کو مد نظر رکھ کر آئین میں ترمیم کی جاتی ہے. بدقسمتی سے حالیہ الیکشن میں مسلم لیگ، نون، پیپل پارٹی سمیت تمام سیاسی پارٹیوں نے اس الیکشن کو تاریخ کا دھاندلی شدہ الیکشن قرار دیا. جیتے ہوئے امیدواروں کی جگہ پر فارم 47 والوں کو کامیاب قرار دیا. ان پارٹیوں نے خفیہ اداروں کے اوپر اربوں روپے لینے کا الزام لگایا. آج ان ممبران سے آئین میں ترمیم کر رہے ہیں. بیان میں کہا گیا کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب اپنے ذاتی فائدے کے لیے سپریم کورٹ جیسے ادارے کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. تاریخ اس کو ایک بدترین چیف جسٹس کے نام سے یاد رکھے گی. بیان میں کہا کہ بلوچستان بار کونسل ملک بھر کے وکلاء تنظیموں کے ساتھ مل کر آئندہ کا لائے عمل طے کریں گے اور ملک گیر احتجاج کریں گے. یہ کہا جی بلوچستان بار کونسل نے. اسی طرح جی اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. 19 ستمبر کو انہوں نے آل پاکستان وکلاء کنونشن بلا لیا ہے. اس میں ان کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ آنے والے جو نئے چیف جسٹس ہیں جناب منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. دوستو اس آئینی عدالت کا مقصد صرف اور صرف اپنے اقتدار کو دوام دینا ہے، اپنے چوری کو چھپانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور جو نیب ترمیم کی گئی تھی وہ بھی صرف اور صرف اسی وجہ سے کی گئی تھی تاکہ یہ اپنے چوری شدہ پیسے کو تحفظ دے سکے. اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. دوستو اب مولانا صاحب کے اوپر پریشر بڑھانے کے لیے نا انہوں نے کیا کیا ہے کہ مولانا صاحب کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اور PTI کا اس کی سماعت جو ہے نا رکھوا دی ہے الیکشن کمیشن نے. ایکسپریس نیوز کے مطابق JUI انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت 18 ستمبر کو ہوگی. اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کر دی. تو آپ سمجھ جائیں کہ اتنا عرصہ پہلے الیکشن کمیشن نے کوئی کاز لسٹ نہیں جاری کی ہے JUIF کے حوالے سے، ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے. تو آج یہ کیوں جاری کی گئی ہے؟ یہ صرف اور صرف مقتدرہ نے صرف اور صرف مولانا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مولانا صاحب باز آ جاؤ، نہیں تو تھوڑا بھی حال اسی وہی کریں گے جڑا اساں PTI دا کیتا ہے.
تو یہ جناباً یہ ان کے ہتھکنڈے ہوتے ہیں، یہ ان کے طریقے ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں آپ کو پتہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ سکندر سلطان راجہ، پتہ نہیں وہ کس چیز کا راجہ ہے، اور ایسے نیچے لگا ہوا ہے، نیچے لیٹا ہوا ہے مقتدرہ کے بھی اور حکومت کے بھی، کہ اس نے شاید مرنا ہی نہیں ہے، شاید یہ اس پوسٹ کے اوپر فار ایور رہے گا۔ سلطان سکندر راجہ صاحب، ایسا نہیں کہ آپ نے اس ملک کو جو 1947 میں آزاد ہوا تھا اور 75 سال سفر کرنے کے بعد، 77 سال سفر کرنے کے بعد آج یہاں پہ پہنچا تھا، آپ کے ایک غلط فیصلے نے، آپ کے فراڈ الیکشن نے اس ملک کو واپس 77 سال پیچھے کر دیا ہے۔ یہ صورتحال ہے آپ کی، اور آپ کیا کر لیں گے جی کے اتنا۔ بہرحال جی، یہ تھا ایک پینترا تھا جو انہوں نے کیا جی مولانا صاحب کے ساتھ، کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کھول دیا۔ اور ادھر جی عمران خان صاحب نے کہا ہے اڈیالہ جیل میں کہ آئینی عدالت کا قیام اس لیے عمل میں لایا جا رہا ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ سے ڈرے ہوئے ہیں، نئی ترمیم سے ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا آئینی ترمیم کا صرف اور صرف مقصد مجھے جیل میں رکھنا، اور حکمرانوں نے عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے کا فیصلہ کیا ہے، الیکشن فراڈ چھپانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن کھل گیا تو سب کچھ ریورس ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ ججز کو دھمکیاں، لوگوں کو اغوا کرنا، رول آف لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس سے بڑا ظلم ملک پر کبھی نہیں ہوا۔ نیاب ترمیم میں انہوں نے اپنے اربوں روپے معاف کروا کر اپنی چوری کو تحفظ دیا، یہ سب کچھ ملکی مفاد کے خلاف ہو رہا ہے، ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، یہ جناب انہوں نے کہا ہے۔ اور پھر اور بھی باتیں کی ہیں کہ کس طرح پاکستان سے ان حالات میں 4000 پاکستانی بار دبئی میں اپنا سرمایہ شفٹ کر چکے ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں بیان کی ہیں۔ اور محسن نقوی کا بھی ذکر کیا ہے، ان کا ذکر تو فرض عین ہے جی، کہ ان کی اہلیہ کی $500 ملین کی دبئی لیکس میں جائیدادیں سامنے آئی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا جی 21 ستمبر کا جلسہ ہر صورت میں ہوگا، وکلاء کو دعوت دی ہے، عام عوام کو دعوت دی ہے کہ آپ اس ملک کو بچانے کے لیے نکلیں۔ تو یہ تو صورتحال ہے سر، جس طرح کل آپ سارا رات اور آج سارا دن ٹی وی اسکرینوں کے اوپر بیٹھے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ قومی اسمبلی کا ایک اجلاس جو ہے 6.5 کروڑ روپے میں پڑتا ہے پاکستانی عوام کو، اور یہ پیسہ آپ کے اور میرے ٹیکسوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھی تمام تر، آج آپ نے بے شمار خبریں سنی ہوں گی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ نہیں، یہ باز کبھی بھی نہیں آئیں گے سر۔ ڈیش کی جو دم ہوتی ہے نا، اسے 100 سال بھی بوتل میں ڈال کے رکھیں نا، وہ جب نکالیں گے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی پی ٹی آئی اور ان کے درمیان کوئی ڈیل، کوئی مفاہمت، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اب یہ اتنے آگے آ چکے ہیں کہ واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں صرف ایک چیز ہے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دوستو ہونا وہی ہے جو میرے رب کو منظور ہے، اس کی جو چال ہے نا وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کا تدبر سب سے اعلیٰ ہے، اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر آج سے پاکستان بننے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ کے اوپر لکھ دیا ہے نا اس ملک کے بارے میں، اس ملک کے آئین کے بارے میں، عوام کے بارے میں، وہی ہوگا، جو مرضی کر لیں۔ اور یہ وہی رب ہے، یہ وہی اللہ ہے جو شر سے خیر نکالتا ہے اور خیر سے شر بھی یہی نکالتا ہے، یہی میرے اللہ کی پہچان ہے۔ دوستو آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، پاکستان پائندہ باد۔